वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज। सबक नंबर 6 लफ्ज, जुमला और फिक्रा। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सी बुनियादी चीजें सीखी और मश्क भी की। आज से हम कुछ आगे की बात करेंगे ताकि हमें कुछ लिखना और बोलना आ सके। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेंटेंस यानी जुमला वगैरह से। तो आपसे गुजारिश है कि आज के सबक पर खास तवज्जो दें और वीडियो को आखिर तक देखकर समझने की पूरी कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, यानी चंद लेटर से मिलकर, चंद हरूफ से मिलकर एक वर्ड बनता है। अब हम जानेंगे कि वर्ड आखिर होता क्या है और किसे कहते हैं। हरूफ यानी लेटर्स का वो मजमुआ जिसका कुछ माना हो। लेटर्स यानी हरूफ का वो मजमुआ जिसका कुछ या कोई ना कोई माना हो, वो वर्ड कहलाता है। यानी सिर्फ चंद लेटर्स के मिल जाने से वर्ड नहीं बनता, बल्कि उसका कोई ना कोई माना भी निकलना चाहिए। जैसे मिसाल देख लीजिए, पेन, इसके माना होता है कलम। इसी तरह मिरर, इसके माना होता है आईना, मिरर। इसमें देखिए, पेन 3 लेटर्स से मिलकर बना है, PEN, पेन, और इसका एक माना है यानी कलम। लिहाजा पेन एक वर्ड कहलाएगा क्योंकि ये लेटर्स से भी मिलकर बना है और इसका एक माना भी अदा हो रहा है और वो है कलम, लिहाजा इसे वर्ड कहेंगे। इसी तरह मिरर 5 लेटर्स से मिलकर बना है, MIRROR, और इसका एक माना होता है, वो है आईना, लिहाजा ये भी एक वर्ड कहलाएगा। लेकिन HAR, इसी तरह HRP, इसी तरह PZN, ये सब 3 लेटर्स से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनका कोई माना नहीं है। अगर हम इनका माना तलाश करने जाएंगे तो कोई माना नहीं निकलता। तो ये लेटर्स यानी हरूफ से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनका कोई माना नहीं होता, लिहाजा इन्हें वर्ड यानी लफ्ज नहीं कहा जा सकता। मालूम हुआ कि वर्ड होने के लिए लेटर से मिलकर बनने के साथ साथ कोई ना कोई माना भी होना जरूरी है। लफ्ज यानी वर्ड की एक तरतीब भी होती है जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं। जैसे मैन, मैन के माना होता है आदमी। ये एक लफ्ज है, इसका माना है आदमी। इसकी तरतीब यानी स्पेलिंग है MAN, मैन। इन तीनों को मिलाकर MAN, मैन, इन तीनों को तरतीब मिलाकर एक माना निकलता है। अगर कोई इसकी तरतीब बदल दे और लिखे NAM, MAN के बजाय कोई NAM लिखे, तो लेटर्स तो वही हैं, लेकिन स्पेलिंग बदल गया है, लिहाजा अब इसका माना आदमी नहीं रहा, बल्कि ये बेमाना लफ्ज हो गया। तो तरतीब यानी स्पेलिंग भी दुरुस्त होना जरूरी है। स्पेलिंग की इंग्लिश में बहुत अहमियत है। इसके याद रखने का कोई खास कायदा तो नहीं है, ताहम कुछ तजर्बे हैं। स्पेलिंग के ताल्लुक से एक मुस्तकिल वीडियो बना हुआ है, अब आप उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। सेंटेंस एंड फ्रेज, जुमला और फिक्रा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या, उसकी क्या तारीफ है, तो जान लीजिए। अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ, अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना अदा करे, जिसका मुकम्मल माना हो, उसे सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। दूसरों लफ्जों में ये कह सकते हैं कि अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमुए को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका मफहूम हासिल कर ले। जैसे मिसाल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, Zaid is an honest man. Zaid is an honest man. Zaid एक ईमानदार शख्स है। इसी तरह I am a beginner student. I am a beginner student. मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ। इनमें आप देख सकते हैं जुमला चंद अल्फाज यानी वर्ड्स से मिलकर बने हैं और इन दोनों सेंटेंसेस से मुकम्मल मफहूम भी अदा हो रहा है। पहला जुमला देखिए, पहला सेंटेंस देखिए कि पहले वाले का मुकम्मल मफहूम अदा हो रहा है कि जैद एक ईमानदार आदमी है। पूरी बात समझ में आ गई कि जैद एक ईमानदार शख्स है। और इसी तरह दूसरा जुमला है, मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ।
اور آگے کسی طرح کے کسی سوال کی ضرورت بھی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اسے سینٹینس کہا جائے گا، چونکہ اس سے مکمل مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سینٹینس کے لاسٹ میں ہمیشہ فل اسٹاپ آتا ہے، یہ اس کی علامت ہے اسے پہچاننے کی، اس لیے اسے یاد رکھیں۔ فقرہ یعنی فریز، الفاظ یعنی ورڈز کا وہ مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے، یعنی الفاظ کا ایسا مسلسل مجموعہ جس سے سننے والا بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکے اور نہ ہی اس کا مفہوم حاصل کر سکے۔ جیسے مثال ہے آن دا روڈ، راستے میں، آن دا ٹیبل، ٹیبل پر، انڈر دا ٹری، درخت کے نیچے۔ ان میں دیکھیے پہلا فقرہ ہے راستے میں یعنی آن دا روڈ، یہ الفاظ یعنی ورڈز کا مجموعہ تو ہے، یعنی یہ ورڈز سے مل کر تو بنا ہے، لیکن اس سے پورا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ راستے میں کیا، راستے میں گڈھا، راستے میں پانی ہے، راستے میں کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لہذا بات ناقص اور ادھوری ہے، اس لیے یہ سینٹینس نہیں بلکہ ایک فریز ہے۔ دوسرا فقرہ ہے آن دا ٹیبل یعنی ٹیبل پر، یہ بھی ادھورا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹیبل پر کیا ہے، ٹیبل پر پانی ہے، ٹیبل پر گلاس ہے یا کوئی اور چیز ہے، بات پوری نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ بات مکمل نہیں ہے، لہٰذا ایسے فقرے کو فریز کہتے ہیں۔ نوٹ، فقرے یعنی فریز کے لاسٹ میں فل اسٹاپ نہیں لگتا ہے بلکہ کوما لگتا ہے، کوما کی یہ علامت ہے، یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے سینٹینس، ورڈز اور فریز کو تعریف اور مثال کے ساتھ جان لیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جملے یعنی سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں، یعنی جملہ دو عنصر سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا سبجیکٹ جسے اردو میں مبتدا یا فاعل کہتے ہیں، دوسرا پریڈیکیٹ جسے اردو میں خبر کہتے ہیں۔ جانتے ہیں پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ جملے یعنی سینٹینس کا وہ حصہ، جملہ یعنی سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، اسے سبجیکٹ یعنی مبتدا کہتے ہیں۔ پھر سے سمجھیے، جملے یعنی سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، اسے سبجیکٹ یعنی مبتدا کہتے ہیں۔ اور جملے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ یعنی مبتدا کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے، جملے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ یعنی مبتدا کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے یا جانکاری دیتا ہے، اسے پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سبجیکٹ کے علاوہ، سبجیکٹ جو پہلا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی حصہ سارا کا سارا پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ نحو صرف پڑھنے والے حضرات اسے اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، آئیے اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہم اردو سمجھتے ہیں۔ جیسے زید ایک عالم ہے، اسی طرح راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، آم میٹھا لگتا ہے یا آم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ان چار جملوں اور چار سینٹینس میں دیکھیے کہ ہر جملے میں دو حصے ہیں۔ غور سے دیکھیے، پہلے جملے میں زید ایک ہے اور دوسرا ہے ایک عالم ہے۔ زید ایک عالم ہے تو زید ایک حصہ ہے اور ایک عالم ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ اسی طرح راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں پہلا حصہ ہے راشد اور دوسرا حصہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ درخت بہت لمبا ہے تو اس میں یہ درخت یہ پہلا حصہ ہے اور بہت لمبا ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ اسی طرح آم میٹھا لگتا ہے تو اس میں دیکھیے آم ایک پہلا حصہ ہے اور میٹھا لگتا ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ سے یوں سمجھیے کہ ہر ایک کا پہلا حصہ زید، راشد، یہ درخت، آم، یہ سب وہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگے کچھ کہا گیا ہے، کچھ جانکاری دی گئی ہے، اس لیے اسے انگلش میں سبجیکٹ یعنی مبتدا کہا جاتا ہے۔ اور ہر ایک کا دوسرا حصہ، جیسے دوسرا حصہ ہر ایک کا ہے، ایک عالم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت لمبا ہے یا میٹھا لگتا ہے، یہ ہر ایک کا دوسرا حصہ۔ یہ سب وہ حصے ہیں جنہوں نے پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے اور ایک جانکاری دی ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، لہٰذا اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اب انگلش کی مثال دیکھیے، زید از این عالم، زید ایک عالم ہے، راشد ریسائٹس دا ہولی قرآن،
راشد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. دس ٹری از ویری ٹال، یہ درخت بہت لمبا ہے. مینگو ٹیسٹ سویٹ، آم میٹھا لگتا ہے. اس میں دیکھیے زید پہلا حصہ ہے اور اس کے بارے میں آگے از این عالم بتایا گیا ہے کہ از این عالم، کہ وہ ایک عالم ہے. اس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے، لہٰذا اس حصے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اسی طرح اگلی مثالوں میں دیکھیے راشد، اسی طرح دس ٹری اور مینگو، یہ سب سبجیکٹ ہیں، یہ سب پہلا حصہ ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں آگے کچھ جانکاری دی گئی ہے. لہٰذا ان سب کو، ہر ایک جملے کے ان سب کو راشد یا دس ٹری مینگو ان سب کو سبجیکٹ کہا جائے گا. اور دوسرا حصہ یعنی ریسائٹس دا ہولی قرآن یا از ویری ٹال یا ٹیسٹ سویٹس، یہ جملے، یہ سینٹینس کے وہ حصے ہیں جو ہمیں پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ جانکاری دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا بہت لمبا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، میٹھا لگتا ہے. یہ سب پہلے حصے کے بارے میں ہمیں جانکاری دے رہے ہیں، اس لیے انہیں پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں. یاد رہے، ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس یعنی جملے میں ہر جگہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بظاہر نظر بھی آئے. بسا اوقات محذوف بھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں کہیں محذوف ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا، یہ پوچھا کیا مدرسے جاؤ گے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا مدرسے جاؤ گے؟ تو میں نے جواب دیا نہیں. بس آپ سمجھ گئے کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. اس میں آپ کا سوال کہ کیا مدرسے جاؤ گے یہ ایک جملہ ہے، اور میرا جواب نہیں. میرا جواب صرف یہ کہنا کہ نہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے. میرا جملہ صرف ایک لفظ یعنی ایک ورڈ سے بنا ہے، نہیں، کئی الفاظ سے نہیں بنا ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میرے نہیں کہنے کا مقصد تھا، میں نے جو کہا نہیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، مکمل مفہوم یہ تھا کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. مگر اسے مختصر میں ہی بولا جاتا ہے، ہر زبان میں شارٹ میں اور مختصر میں بولتے ہیں، لہٰذا صرف میں نے نہیں کہا اور بات پوری ہو گئی. تو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے مختصر میں، تو یہ بھی ایک جملہ کہلاتا ہے. کے سوالات. سوال نمبر 1، اسپیلنگ کسے کہتے ہیں؟ اسپیلنگ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، ان میں کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے؟ یہ جملے دیے جا رہے ہیں نیچے، ان میں بتائیں کہ ان میں کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے. ایٹ ہوم، گھر پر. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے. اسی طرح ان دا مارکیٹ، مارکیٹ میں، بازار میں. علی از اے 10 years old boy، علی 10 سالہ لڑکا ہے یا علی 10 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے. تو ان میں بتائیے کہ کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے، آپ کو صحیح سے سمجھ کر لکھنا ہے. نمبر 3، ان دو جملوں میں بتائیے کہ کون سبجیکٹ ہے اور کون پریڈیکیٹ ہے. آپ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا دو جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں بتائیے کون سبجیکٹ ہے. ان میں سے ہر دو جملے کا بتائیے کہ دونوں جملے میں کون کون سبجیکٹ ہے اور کون پریڈیکیٹ ہے. جملہ ہے اصغر از اے لیبوریس اسٹوڈنٹ. اصغر از اے لیبوریس اسٹوڈنٹ، اصغر ایک محنتی طالب علم ہے. ماجد از ایٹ ممبئی، ماجد ممبئی میں ہے. نمبر 4، کیا صرف لفظ یس یعنی ہاں، جسے ہم اردو میں ہاں کہتے ہیں، کیا صرف لفظ یس یعنی جسے اردو میں ہم ہاں کہتے ہیں وہ سینٹینس بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سوچ کر اور سمجھ کر اسے لکھیں. ڈیلی یوز ورڈز، روزانہ استعمال ہونے والے الفاظ. الفاظ ہیں آئی جس کا معنی ہوتا ہے میں. وی ہم سب. یو تم سب. آپ سب معنی ہوتا ہے اس کا. دے وہ سب. ہی وہ، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی مذکر کے لیے. شی وہ ایک عورت، یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی عورت کے لیے. اٹ وہ، اس کا معنی بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں عقل نہ ہو، غیر ذوی العقول کے لیے. ناؤن اس. دس یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیٹ وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیز یہ سب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جمع ہے. دوز وہ سب دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے.
am, ہوں, is ہے, are ہیں, was تھا, were تھے. اس طرح will گا گے گی تینوں معنی ہوتا ہے. my 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 میرا. our ہمارا. your تیرا تم سب کا آپ کا. their ان سب کا. his اس کا یہ مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے. her اس کا یہ عورت یعنی مؤنث کے لیے. its اس کا یہ غیر ذوی العقول کے لیے یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو، جس چیز میں عقل نہ ہو. not نہیں. only صرف، محض، فقط. so تو لہذا اس لیے. some کچھ، بعض. and اور. but لیکن، مگر. اور جس کا معنی ہوتا ہے یا. if اگر. how کیسے. who کون. when کب. اس کو when نہیں پڑھنا، when کب. why کیوں. where کہاں.